अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन और हमारे साथ लाहौर से मौजूद है चौधरी गुलाम हुसैन साहब। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक तकरीर की है सवाबी के जलसे में और इस्लामाबाद आने की दावत दी है। जूं जूं खान साहब दबाव बढ़ा रहे हैं, इस तरह लग रहा है कि हुकूमत के ऊपर वो जो एक सख्त फैसले करने का बोझ है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सियासी तौर पे इस वक्त किसी तरीके से भी चीज़ों की कीमतें बढ़ाना, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, ये एक मौत होगा किसी भी हुकूमत के लिए, क्योंकि खान साहब अब हर तकरीर के अंदर बार बार जो टेम्परेचर उसको मजीद तेज़ करते जा रहे हैं। अभी जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो खबरें हैं कि शायद अगले 48 से 72 घंटों के अंदर कुछ अहम फैसले हो जाएं। ये फैसले करेगा कौन? ये फैसले क्या हो सकते हैं? क्या एक नए इलेक्शन की तरफ जाने की बात होगी, या जो कड़वी गोली है जो टफ फैसले कर रहे मईशत को लेके, इसके बोझ तमाम इत्तेहादियों ने यकजहती के साथ उठाना है, ये फैसला होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कल तकरीर की और उन्होंने बताया कि अगर ये फैसला होगा इलेक्शन का तो ये फैसला सिर्फ नवाज शरीफ करें कि हम जो करना है शेर ने करना है। अब इलेक्शन कब होंगे? सुन लो, अब इलेक्शन तब होंगे जब इंशाअल्लाह ताला हमारा कायद नवाज शरीफ लंदन से फैसला करेगा। फैसले लंदन से होंगे, ये मरीम साहिबा ने वाजे कर दिया। इसकी एक झलक भी हमने देखी जब पूरी काबीना लंदन गई, 2 दिन क़याम किया और वहाँ जो फैसले हुए हैं वो देखते हैं कि आके इत्तेहादियों को कन्वे भी उन्होंने करने। लेकिन बहरहाल इत्तेहादी अपनी सोच बनाए बैठे हैं। जब ये काबीना भागे भागे लंदन गई तो पीछे आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो यूजली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, एक बड़ी हंगामी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे उन्होंने कहा कि फैसला नवाज शरीफ से बात करने के बाद ये हुआ है कि अब जो भी आगे डिसीजंस हैं वो पार्लियामेंट ने करने हैं। मैंने रात ही मियां साहब से बात की और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। PMLN का मेरे साथ ये डिसीजन है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियाँ ले आएं, फॉरेन पाकिस्तानीज का वो डिसीजन ले लें, उसके बाद इकॉनमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। अभी किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि पीपल्स पार्टी फिलहाल फौरी इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहती और वो कहते हैं जो भी फैसला होगा पार्लियामेंट से होगा। एहसन इकबाल साहब, बिकॉज PMLN में भी भांत भांत की बोलियां हैं, कोई एक स्कूल ऑफ थॉट तो है नहीं, कोई मजमूई तौर पे एक इकट्ठा नजरिया हम वहां देखते नहीं हैं। एहसन इकबाल साहब से जब किसी प्रोग्राम में ये पूछा गया कि भाई इलेक्शन कब होंगे, क्या इसका फैसला कैसे किया जाएगा, तो इत्तफाक़े राय से ये फैसला करेंगे, यानी कि कुछ ये आसिफ अली जरदारी साहब के करीब जो लाइन है, लेकिन मरियम साहिबा से मुख्तलिफ लाइन, ये उन्होंने इस हवाले से बात की। ये कोalition गवर्नमेंट है और तमाम फैसले हम इत्तफाक़े राय से करते हैं। इलेक्शन कब होगा इसका फैसला भी कोalition की क़यादत इत्तफाक़े राय से करेगी। शाहिद खकान अब्बासी साहब अब कुछ कदरे कम मीडिया से बात करते हैं, लेकिन अब जो रिसेंटली उन्होंने ये बात की उस पर यही कहा कि असेंबलियों की जो मुद्दत है वो फैसला तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर ही होगा, क्योंकि मखलूत हुकूमत है तो इत्तेहादी फैसला करेंगे। असेंबलियों की मुद्दत जो होती है वो इत्तेहादियों के फैसलों पर ही होती है। सब मामला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डिस्कस किए हैं, अब इत्तेहादियों से डिस्कस करेंगे। जो भी फैसले होंगे उनकी एक बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इसकी सियासी कीमत तो बहुत बड़ी अदा करनी पड़ेगी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब से हम पूछते, सर ये फैसला जो है कि इलेक्शन होना है, अभी होना है, बाद में होना है, ये फैसला किसने करना है? क्योंकि नवाज साहब की ढकी छुपी किसी से बात नहीं, उनकी इंक्लिनेशन थी कि जब फौरी इलेक्शन हो। जरदारी साहब सामने आके कह चुके हैं कि रिफॉर्म्स पहले करेंगे फिर पार्लियामेंट तय करेंगे, तो ये फैसला वैसे करना किसने इन दोनों में से? उन्होंने नहीं करना, मेरा ख्याल आपने एक फैक्ट जो है वो जो आज की बड़ी खबर है कि जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट बनी है और इमरान खान की गवर्नमेंट टूटी है, वो MKM की वजह से। MKM ने अभी से घंटा 2 पहले कह दिया है कि हम जो है नए इलेक्शन चाहते हैं, मुल्क का मसाइल का हल नए इलेक्शन है। इसका मतलब है गवर्नमेंट तो आज इनकी ख़त्म हो गई। 3 वोटों से बैठे थे 7 वोटों वालों ने, और उन्होंने कहा कि हमारी और खालिद मकबूल जो हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने पार्टी को कहा कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, अब फैसला पार्टी ने करना है। तो आप ये देख लें
کہ 5 ہفتوں بعد یعنی لیس دین 5 ویکس یعنی ان کا وہ تو ہم نے پھر شو نہیں کیا. ایک تو وہاں ایک بہت بڑا دانشور ہے جو عمران دشمنی میں بہت دور جاتے ہیں, اسلام آباد بیٹھتے ہیں کیپٹل میں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کس نے کہا ہے کہ آپ 15-20 دن میں اسمبلی توڑ دیں, جس کا انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا ہے. ایک دوسرا ہے جو لاہور میں بیٹھتے ہیں اور وہ سرکاری عہدے پر بھی رہ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے جی, اور ان کی وائف بھی ایم پی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ پریشر میں آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں جس دن شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا, مجھے اعلیٰ ترین فوجی اسرائیل نے کہا تھا 4 ہفتے جمع 3 ہفتے اس کے اندر اسمبلی جو ہے توڑنی ہے اور الیکشن کرانے ہیں. اور یہ فیصلہ ہے, یہ پتہ نہیں کس کو بیوقوف بناتے ہیں. نہیں, یہ تو ملاقاتیں کر رہے ہیں سر, یہ تو سعودیہ بھی جا رہے ہیں, یہ جو تمام ایک بطور وزیر اعظم جو بھی اہم دورے ہوتے ہیں وہ سارے کر رہے ہیں. وہ تو اس کانفیڈنس سے کر رہے ہیں کہ یہ 1.5 سال شہباز صاحب آن ریکارڈ ہے کہ 1.5 سال ہوگا. کون سی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے؟ معاف کرنا, ملک کے لوگ بل بلا رہے ہیں, ڈالر جو ہے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا. بڑے معاشی فیصلے کرنے ہیں نا چودھری صاحب, اگلے بھی کہتے ہیں کہ جی پہلے اپنا ہاؤس اب خود فکس کریں نا, وہ بڑے ذرا معاشی فیصلوں پہ آ جاتے ہیں نا, وہ جو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. نہیں, میری آپ سن لیں ذرا بات سنیں ماریا, آئی ایم ویری فاؤنڈ آف یو کہ آپ بڑی اچھی کلیئرٹی سے سوال پوچھتی ہیں اور اگلے کو بھی موقع دیتے ہیں جواب دینے کو. میں کہتا ہوں اب یہ کیا چاہتے ہیں, اب آپ یہ نوٹ فرما لیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حلوہ مانڈا لگا رہے, فوج جو ہے اس کو پاپولر قوت جو ہے عمران خان کی اس سے لڑایا جائے, اور فوج ان کے لیے گولیاں مارے, اپنے لوگوں کو شہید کرے, تو اور ہم بیٹھے رہے اور لوٹ مار جدھر سے چھوڑی تھی پچھلی حکومتوں میں وہاں سے آگے لے کے چلے. تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. دس از دے آر سیڈلی مسٹیکن. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جب آئے تھے تو اس وقت ہی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا 4 جمع 3. اب میرا اپنا بیان ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ نے یا کسی نے کوئی تکلیف کرنی ہے, پوچھ رہا ہے مجھے, تو پوچھ لے کبھی, کہ یہ لکھا پڑا بھی ہے میرے پاس. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چوئی صاحب کے جب یہ الیکشن میں جانے کے اوپر مان گئے تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, تو رستہ نکالنا چاہیے تھا بیچ کا, الیکشن میں چلے مان جانی چاہیے تھی بات بالکل. لیکن جنہوں نے بیانے پھڑے ہوتے تھے نا, تو اسی تو پنجابی نے شادی کی ہے, لیکن پتہ نہیں ہم بھی کہ نہیں, تو وہ پھر بیانے حلال کرنے تھا. ورنہ جب عمران خان نے استعفیٰ اسمبلی توڑ دی, وہ اب ڈائری لے کے گھر چلے گئے, اسمبلی توڑ دی, نگران کے لیے کاروائی شروع ہو گئی, تو پھر انہوں نے کیڑے چاچے نے کیا دی, بلکہ اس سے بھی پہلے چودھری صاحب جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس رول بیک کریں اور الیکشن کی طرف جائیں, میرا خیال ہے وہیں پہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جانی چاہیے تھی اور آگے الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے تھا. یہ جو وقت ضائع, خواہشاں گھوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھرتا. آپ کو میری اب کہہ رہے نا, اب ہر بندہ بڑا سیانا ہے. اس وقت تو لگتا تھا کہ عمران خان کو پتہ نہیں ہم یہ زندہ درگور کر دیں گے اور تمہیں اور تمہاری ساری سیاسی چالیں. اور وہ کوئی ایک کہتا ہے ہم نے لندن میں بیٹھ کے سازش کی, دوسرا کہتا ہے میں نے وہاں کراچی میں کی, اور تم نے اپنے خلاف سازش کی. اب پھنس گئے ہیں سارے 4 سال کی, کیونکہ معیشت کی اس وقت چوئی صاحب بہت ہی بری حالت ہے. اور اب یہ میں کل شبر زیدی صاحب کو سن رہی تھی سر, دا اکانومسٹ جو یہاں پہ لوگ جن کا روزی روٹی یہی ہے سب کچھ, وہ بہت کنسرن ہے. یہ شبر زیدی صاحب وہی ان کی کاروائی نظر نہیں آتی, کس چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں میں آپ کو سنواتی ہوں شبر زیدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اگر نگران حکومت کرتی ہے تو کر لے. یہ ذرا سنیں نا کہ ملک کی اس وقت کیا معاشی حالت ہے, کیا کہتے ہیں شبر زیدی صاحب. 4 فیصلے کرنے پڑیں گے, بڑے اسٹیبل گورنمنٹ لانی پڑے گی, تو پھر ہی چلے گا. اس شکل میں تو یہ نہیں چل سکتا. پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پاکستان بڑی تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ہمارے پاس صرف اور صرف ایک چوائس ہے کہ ہمارے پروگرام کے اندر رہے اور اس پہ رہتے ہوئے کام کریں. اگر ہمارے پروگرام سے باہر گئے تو ہمارا ڈیفالٹ ڈیفینیٹ ہو جائے.
اب وہ جو بڑے معاشی فیصلے کرنے ہیں نا اس کی ایک سیاسی قیمت ہے جو کہ سب نے مل کے چکانی ہوگی. اب یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے اب یہ ٹیلی ویژن پہ جب ان سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کیا فیصلے کیے ہیں آپ نے کچھ بتائیں, تو انہوں نے کہا جو بھی فیصلے وہ اتحادیوں کو ساتھ مل کے کرنا ہوگا کیونکہ خالی نون لیگ کی حکومت نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے رانا صاحب ذرا سنیے. یہ فیصلہ جو ہے یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل کی نہیں ہے. یہ 8 جماعتیں ہیں, وہاں پہ اکثریت سے یا اتفاق رائے سے جو فیصلہ ہوگا فیصلہ تو وہ ہوگا نا. اچھا, پیپلز پارٹی سے پوچھا گیا کہ جو اہم سیاسی فیصلے ہیں جو معاشی فیصلے ہیں جن کا obviously ایک سیاسی بوجھ ہوگا وہ کون اٹھائے گا, تو چوائس ذرا ان کا بھی سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے. نون لیگ نے بھی کہا ہماری حکومت نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کہا نہیں ہماری حکومت نہیں, یہ مخلوط حکومت ہے. تو ذرا یہ بھی سن لیں. آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ کرسی آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ اگر ہماری حکومت آئی تو آپ دیکھ لینا. نہیں, ابھی جو آپ کی حکومت ہے ان حالات سے کیسے نمٹے گی؟ اس حکومت کو میں معافی مانگتا ہوں اپنی پارٹی سے بھی. اس حکومت کو تو میں اپنی حکومت نہیں کہہ سکتا. آپ اس کو اپنی حکومت نہیں کہتے؟ یہ ایک مخلوط حکومت ہے, اس سے بہت ساری پارٹیاں بٹ فیصلے تو کلیکٹیو ہوتے ہیں نا, کیبنٹ کے ڈیسیجنز. بہت سارے فیصلے ہیں, اختلافات کے باوجود اکثر کی بنیاد پر فیصلے ہو جاتے ہیں, کوئی اس میں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک مشکل سیٹ اپ ہے. نون لیگ کہتی ہے ہماری حکومت نہیں ہے, خالی ہم نے فیصلے نہیں. لڈیاں کیوں ڈال رہے تھے, ہم جیت گئے. میرا خیال ہے چوائس اب کسی نے اس کو آخری تک سوچا نہیں تھا. جیسے کہتے ہیں نا سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ کہاں لے کے جانا ہے, اس کے بارے میں پکا کام نہیں تھا, کچا کام تھا. نہیں, رانا ثناء اللہ نے اور بھی بڑی قابل اعتراض بات کی ہے محترمہ, کہ جی وہ جنہوں نے ہمارے ساتھ حصہ لے کے عدم اعتماد کامیاب کرایا تھا وہ اپنے حصے کا کام کریں. ہاں, یہ ذرا سنوا دیتے ہیں نا, یہ ہمارے پاس پڑا ہوئے سارٹ. کیا کہا جی اپنے حصے کا کام کریں, یعنی تمام سٹیک ہولڈرز, یعنی obviously یہ جن کی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کا ذکر کیا کہ بھئی وہ بھی اس فیصلے میں حصہ ڈالیں. ملک کی معیشت کے ریوائول کی صلاحیت تو ہم میں ہے, لیکن اس کی ایک کاسٹ ہے. یہ کاسٹ جو ہے یہ مسلم لیگ نون اپنے حصے کی تو ادا کرنے کو تیار ہے, لیکن ہر چیز اپنے ذمے لینے کو تیار نہیں ہے. یہ ان نہل ٹولے کو ہم نے ملک کے اوپر مسلط نہیں کروایا, جن لوگوں نے کروایا اور جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوا, سب کا جتنا حصہ ہے اس کے مطابق سب یا اپنی کاسٹ جو ہے وہ بیئر کرے, اگر نہیں کرنی تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں. تو ظاہر سی بات ہے سیدھی بات اسٹیبلشمنٹ کی کر رہے ہیں نا چودھری صاحب. یہ محترمہ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ نے نہیں دیکھا کہ سیالکوٹ میں کیا ہوا ہے, نوجوان 30 40 10 15 جتنے کہہ لیں وہ کرین کے سامنے لیٹ گئے تھے. اور اس طرح بیوقوف ہوتے ہیں بندے, جو وہاں وہ ڈرائیور جو غصے میں ان پر چڑھا دیتا تو اس کا کیا انجام ہوتا اور ٹینک کیا ہوتا ہے. ان کے پلے کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو حرکت وہاں کی اور جس طرح لوگوں نے پھر اس کا رد عمل دیا, بھائی یہ چاہتے ہیں کہ فوج اپنے لوگوں پر گولیاں چلائے, وہ اپنے بندے شہداء کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں دشمن کے ہاتھوں, اور یہ کہتے ہیں کہ قوم جو ان کے اوپر جان نشاور کرتی ہے فوج پر, یہ ان کو آمنے سامنے کر دیں. ان کے لیے کوئی نہیں لڑے گا. اور ان کا کیا, آپ مجھے ماریا بتا دیں, یو آر این انڈیپینڈنٹ پرسن, ہم تو ذرا تھوڑا رکھتے ہیں اپنا نقطہ نظر. آپ تو نہ یعنی عمران خان کی کوئی حمایتی ہیں نہ اور کسی کی, اور کچھ لوگ اسی وجہ سے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید دوسری طرف ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا. آپ مجھے فرما دیں. تھینک یو. آپ نے چوئی صاحب مجھے آج ایک سرٹیفکیٹ دیا تاکہ تمام دیکھنے والوں کو پتا چل جائے کہ میں دوسری سائیڈ کی حمایتی نہیں ہوں, میں بھی نیوٹرل ہوں. آپ کو پتا ہی ہے, یو نو واٹ آئی سے, میں نیور آئی گیٹ این اپرچونٹی. اور یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں 5 ہفتے بعد مجھے بتا دے کہ اس گورنمنٹ نے وہ تباہی جو عمران خان کر رہا تھا اس کو روک کے دودھ اور شہد کی جو اس طرف نہریں بہ رہی ہیں اس کا مجھے ایک گلاس جو ہے نا اس کا. چلے چودھری صاحب ہمارے ساتھ نا اس وقت ظفر موتی والا صاحب بھی ہیں. جی ہمارے ساتھ ظفر موتی بھی موجود ہیں. بہت شکریہ ظفر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانا, آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے جو ہے یہ اس وقت مشکل میں پھنسی ہوئی ہے حکومت. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ ملک تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. سر آپ ہمیں
بتائیے نا حقیقی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ بھائی حقیقی صورتحال ماریا یہ ہے کہ صبح ہم اٹھتے ہیں منڈے کو 2 دن کا جو چینلوں پر دیکھتے ہیں تو ایکسپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ کیپٹل مارکیٹ پر ڈیمیج آئے گا اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر روپی کی پیریٹی کہاں ہے. تو جیسے ہی یہ ڈاؤن ورڈ دونوں شروع ہو جاتے ہیں, ایک ڈاؤن ورڈ اور ایک اپ ورڈ ڈالر اوپر جانے لگتا ہے, تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی ملک کے اوپر ڈیفالٹ کے بادل کتنے قریب آ گئے ہیں. میں خود جو یہ سودے کاٹنے کا ایکسپرٹ اپنے آپ کو کہتا تھا, تو بھی ہم پھنس جاتے تھے اسٹاک ایکسچینج میں کہ 40 سال پہلے سے میں یہ کر رہا ہوں, 60 سال سے میرے والد صاحب کر رہے ہیں اور 70 سال سے میرے دادا کر رہے ہیں. تو اس میں جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سودا کب کاٹیں, کب یہ شیئر یا تو بیچ ڈالیں یا اس کو ہولڈ کریں. اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے, اب میں اس میں نئی ڈپارٹمنٹ پڑھتا کہ امپورٹڈ حکومت ہے یا فرسٹ کاپی حکومت ہے کوئی, یا برین کے حساب سے 50% آف حکومت ہے, یہ ہم ڈبیٹ میں نہیں پڑھتے. پہلے تو ہمیں سب کو مل کر یہ جو مسائل آ رہے ہیں سبسڈی دینے کا, جو کوئی حکومت بھی افورڈ نہیں کر سکتی ہے سبسڈی دینے کا جب خزانہ خالی ہو. اور یہ میں آپ کے بات نہیں کر رہا, چودھری صاحب تو ہسٹری کے وہ ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ سلطنتیں بھی جب ہوتی تھی مغلیہ اور وہ بھی خزانہ خالی کے وقت کوئی مراد نہیں دیتی تھی. اب اس مراد کا مسئلہ یہ ہے کہ ختم نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا سکیں گے. آئی ایم ایف کے پاس اگر ہم نہیں گئے تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے. آئی ایم ایف سے نہیں ملے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک, سعودیہ, یو اے ای, چائنا بھی نہیں کرے گا. اب یہ کیچ 22 ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ سودا کاٹ نہیں سک رہی ہے. اچھا, سودا کاٹ نہیں سکتی ہے اور کسی اور کو سودا کاٹنے نہیں دے رہی ہے. اگر ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی اسٹاک بروکر پھنس جاتا تھا ممبر, تو اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ یار میرے تمام شیئر بیچ ڈالو مارکیٹ ریٹ, تاکہ میں خود نہیں بیچ سکتا ہوں. تو وہ ایک جذبہ ہوتا تھا, لوگ آ کر اس کا سودا نپٹا دیتے تھے. یہ حکومت کو ہم کم از کم, جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی سبسڈی ہٹاؤ. ہمیں بھی پتا ہے مہنگائی آئے گی, ہمیں بھی پتا ہے 18-20% انفلیشن ہو جائے گا, ہمیں بھی پتا ہے کہ 200 روپے پر ہر 1 روپے کے اوپر کتنا ہمارا قرضہ بڑھ جاتا ہے اربوں روپے سے حساب سے. تو یہ سب پتا ہے. لیکن پہلے آپ سبسڈی ہٹاؤ گے, پری ریکویزٹ کو کرو گے کمپلیٹ, پری کوالیفیکیشن کو کرو گے کمپلیٹ, تو آئی ایم ایف آپ کی گردن چھوڑے گا, نہیں تو یہ گردن پھنسی رہے گی. یہ سودا کاٹنے سے ڈر کیوں رہے ہیں ظفر صاحب؟ ووٹ نہیں ملے گا نا. یہ بڑا فائنینشیل اسٹاک ایکسچینج کا پرانا ورڈ ہے. سودا کاٹنے سے یہ ان کو ہے کہ نقصان, اگر یہ سودا کسی اور کو دے دیا, یعنی کوئی دوسرے لوگ آ گئے, دوسری انٹیریم گورنمنٹ آ گئی اور انہوں نے سودا یہ کاٹ دیا اور اس سے مہنگائی بڑھے گی, تو بلیم ان پر آئے گا اور الیکشن میں ان کو ڈیمیج ہوگا. اور اگر نہیں کاٹتے ہیں تو بھی بلیم ان پر آ رہا ہے کہ بھائی ہم سبسڈی کب تک چلاتے رہیں گے. ہر دن جب سبسڈی چلاتے ہیں تو اربوں روپے کا قرضہ بڑھ جاتا ہے ہمارے اوپر. تو یہ جو سبسڈی ہے اس کی اماؤنٹ آپ دیکھیں, اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئل پرائسز گھٹیں گے, جبکہ دنیا کے سب انڈیکیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یوکرین کی فائٹ ختم نہیں ہوگی آئل پرائسز نہیں گھٹیں گے. اچھا چودھری صاحب, کوئی سوال ہے آپ کا؟ ظفر موتی صاحب سے اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے بھی, آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو 3 چیزوں پر میں نے کبھی معافی نہیں دی, نہ پرائیویٹلی نہ پبلکلی, کہ ملک میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, دفتروں میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے, کسی جگہ کام جو ہے رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا, اور نمبر 3 بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے اور عام آدمی, غریب آدمی رو رہا ہے. ہیونگ سیڈ دس, اب مجھے یعنی کئی سال ہو گئے ہیں, میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا کہ جی یہ بچہ ہے اس کو نوکری لگوا دو. یہ میں کہتا ہوں وہ لوگ کہاں چلے گئے سارے؟ یعنی مطلب ہے سوائے کہ جیلر لگوا دو, اے ایس آئی لگوا دو, یا کسی ایسی جگہ لگوا دو جدھر لوٹ مار کا موقع ملے, ورنہ کوئی بندہ نوکری کے لیے نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے پریشر جو تھا بے روزگاری کا وہ نیچے گیا ہوا تھا. یہ تو ہی ول بیئر می آؤٹ. اور نمبر 2, اگر نگران حکومت آج آ جاتی ہے اور وہ ان پاپولر فیصلے کرتے تو وہ تو ہے ہی نگران. انہوں نے تو صرف وہ فیصلے کرنے ہیں جو ملک کے مفاد میں وہ سمجھتے ہیں, نہ انہوں نے ووٹ مانگنے جانا ہے نہ ان کا کوئی اور. تو اللہ کے واسطے
یہ جو آپ لوگ لے کے آئے تھے اور بڑے کہ جی بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان سے جان چھلوائے اور لیٹ دی نگران گورنمنٹ پر پریزنٹ بجٹ، ان کے بس کا روگ نہیں۔ جی ظفر صاحب۔ جی چودھری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ سب باتیں چیمبرز نے بھی کہی ہیں، یہ سب باتیں بزنس کاؤنسلز نے بھی کہی ہیں، ریکویسٹ ہلکے ہلکے کی ہے، لیکن اب سختی سے کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا ابھی تک ان کا نہ سبسڈی ختم کی بات آ رہی ہے، نہ نان اسینشیل آئٹم کو بین کرنے کی بات آ رہی ہے، نہ اتنی ٹریولنگ کے خرچے جو بڑھیں گے 2-3 مہینے میں اس کی بات آ رہی ہے، نہ اسینشیل گڈس کے لیے بات آ رہی ہے۔ تو یہ کوئی ڈیسیشن نہیں کر رہے، کوئی شیئر کوئی سودا ختم نہیں کر رہے۔ ظفر صاحب کے پاس ٹائم ہے ویسے یہ، کیونکہ آبویسلی آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹس بھی ہیں، پھر ایک انٹرن سیٹ اپ آئے گا، پھر الیکشن ہوگا، پھر ایک ریئل سیٹ اپ آئے گا، جو بھی یہ ٹائم ہے ہمارے پاس اتنا یہ کہ اس کو ریکور کر لیں؟ فوری طور پر آپ اس کو دیں کسی کو، انٹریم گورنمنٹ کو۔ معین قریشی بھی پہلے آیا تھا، مشرف کے بعد بھی ایک آئے تھے جنہوں نے ڈالر روپی کی پیریٹی کو خراب کیا تھا۔ معین قریشی جب آیا تھا 96 میں میرے خیال میں، تو انہوں نے بھی پیریٹی کو خراب کیا تھا، لیکن وہ ڈیسیشن جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈیسیشن لے لیں گے، ان کا اوپر کوئی پولیٹیکل سیاسی بوجھ نہیں ہے، پریشر نہیں ہے۔ یہاں تو سیاست کو بچانے نکلے، ریاست کو بچا نہیں رہے۔ ایک ایسا گرم آلو ہے، ایک ایسا گرم آلو ہے اس وقت اقتدار جو چالنا۔ چوئی صاحب بریک پہ جانا ہے، بریک بہت ضروری ہے۔ آپ مجھ سے جی آپ پوچھ لیں ایک سوال کوئکلی، پھر بریک پہ جاؤں گی۔ اچھا نہیں، اور بھی ہے بھائی، قوم اور ملک کا مفاد ہے۔ عمران خان کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن بھیجو تاجروں کا، اور روس سے لیں آپ سستا تیل اور ڈیزل اگر وہ دیتا ہے تو، اور باقی چیزیں بھی، اور ان کو ایکسپورٹ کا بھی کوئی دو۔ بھائی آپ نے ملک کو بچانا ہے اور چلانا ہے۔ چلے چودھری صاحب اس نقطے پہ ایک بریک لیں گے سر۔ بہت شکریہ ظفر صاحب، ہمیں ذرا تھوڑا سا آئیڈیا جو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں، پھر اگلی کہانی، اگلی نیوز سٹوری طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری سے میں فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں جو پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین کا کیس ہے، ذرا کوئکلی بتا دیجئے کہ ابھی تک کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ کن ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو منحرف؟ دیکھیں آج ان کا جو پی ٹی آئی کے ڈیفیکٹرز ہیں، ان کے وکلا کا جواب تھا، اس میں ہم نے اپنا ایویڈنس جمع کرایا ہے، اور اس میں ری جوائنڈر جو ہے اس پہ اعتراض کیا، وہ الیکشن کمیشن نے آج ان کا اعتراض مسترد کیا۔ بیسکلی وہ یہ عائشہ گل علائی کیس ایک تھا، اس کو ری امپوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں اور اس کیس میں بڑا فرق ہے۔ عائشہ گل علائی کیس میں کافی زیادہ فلاز تھے۔ وہ یہ تھا کہ جس دن ان کو جواب دینا تھا، مطلب وہ لمٹ ٹرائی کی گئی تھی، اس دن ان کو شو کاز ڈسپیچ کیا۔ یہاں پہ 1 اپریل سے 16 اپریل تک کی ایک کرونالوجی آف ایونٹس کی ہے۔ 1 اپریل کو پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے منٹس، اس کی جو فیصلہ ہے وہ 2 کو ڈاک کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ 3 تاریخ کو الیکشن 6 پہ چلا جاتا ہے۔ 4 کو اسد عمر صاحب ایک نئی ڈائریکشن ایشو کریں۔ 6 کو الیکشن نہیں ہوتا، ایک موک الیکشن ہوتی ہے۔ موک الیکشن کے اوپر 7 کو نیا شو کاز نوٹس ایشو کیا جاتا ہے، وہ ڈاک کے ذریعے ان کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ جو دوسرے کیسز میں اور اس کیسز میں فرق ہے کہ انہوں نے 16 تاریخ کو جا کے ووٹ ڈال دیا۔ اب وہ اسمبلی کا ریکارڈ ہے، اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے، اس کا کوئی بھی شخص یہ ڈینائی نہیں کرتا۔ اب یہ کہنا کہ میرے پاس ڈائریکشنز نہیں تھیں تو میں شہباز شریف کے بیٹے کو جا کے ووٹ ڈالا ہے، یہ بڑی ابسرڈ بات ہے۔ تو وہاں پہ جہاں پہ 23 سال جو ہیں وہاں پہ جدوجہد ہے، اور یہ تو پاکستان پنجاب کے بچے کو پتا تھا۔ چوئی صاحب کا سوال کا جواب دے دیں۔ چوئی صاحب، ایک تو آپ نے جیلم کی تاریخ کا بڑا جلسہ کیا، تو اسے اسٹیج سیکٹری یہ کنے کو رول پڑے جو تو تھا، کدے اسٹیج سیکٹری بن جاندے ہو، کدے لائر بن جاندے ہو، کدے کوئی اینی وے۔ آپ کا تو سمپل یہ سوال تھا ان سے کہ آپ نے 16 اپریل کو آیا ووٹ ڈالا حمزہ شہباز کو، اور یا نہیں ڈالا؟ اگر آپ نے ڈالا ہے اینڈ آف یور کیس۔ سر یہی ہوگا انشاءاللہ کل، لیکن وہ ایک سننے کی ایک پروسیجرل، جو صاحب تمہیں پتا ہے سنے بغیر تے فیصلہ نہیں ہوتا نا، مقدمہ ہے، تو اس کو کل سن لیں گے۔ کل میرے خیال میں لگ بھگ 12 بجے دوبارہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، 2 بجے کے قریب یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح پکا ثبوت ہم نے دیا ہے کہ
کسی بھی قسم کی جو چین آف ایونٹ ہے وہ اس میں بریک نہیں ہے. اب وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں, لیکن میری بڑی امید ہے جس قسم کا ایویڈنس ہم نے لایا ہے, جس قسم کی ڈیکلیریشن اور جو کہ ریکارڈ ہے آفیشیل, اس کو ریفیوٹ جو ہے نہیں کیا جا سکتا, اس کو ریبٹ نہیں کیا جا سکتا. اور میرا خیال میں کل شام اگر فیصلہ آتا ہے تو پنجاب حکومت گھر چلی جائے گی. جی چوئی صاحب, تو باقی یہ بتا دیں فیصل صاحب, مختصر یہ کہتے ہیں سوال مختصر ایک جملے کا کہ عمران خان صاحب اور فیصل صاحب اور فواد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج انہوں نے کہا 10 ارب کے اثاثے سے نکلے ایک بندہ جس کے گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی, تو آپ دوبارہ اسی بزدار کو لانا چاہتے ہیں. میرا بزدار ہر وقت کرتے رہتے ہو, تو دو جواب. You want that loot and plunder again. چوئی صاحب اپنا یہ فیصلے ظاہر ہے میری سطح پہ تو ہوتے نہیں ہیں. میں تو بزدار صاحب بھی وکالت نامہ دیں گے تو وکیل ہو جائیں گا انہوں نے. میرا میکسیمم رول تو یہی ہے. باقی عمران خان کے فیصلے ہیں وہ آپ کے بھی دوست ہیں. اچھا چوئی صاحب, تھوڑا سا ایک سوال بڑا فوکس تھا. اب کیا آپشنز ہیں حمزہ صاحب کے پاس؟ وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں پہلے, یا وہ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے؟ کابینہ تو وہ بنا نہیں پائے ابھی تک, تو بھی کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو فیلئر باپ بیٹا کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کہاں کیا کریں. دیکھیے جس تیزی سے پاکستان میں ایک تباہ کاری آئی ہے پچھلے مہینے ڈیڑھ سے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی تھی تو بڑا کہا گیا کہ جی وہ ڈالر اتنے میں پہنچ گیا ہے, تو یہ ہو گیا. تو آج کے جو حالات ہیں, مجھے تو خوف ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. دیوالیہ کا مطلب لوگوں کو نہیں پتا. سر پیٹرول نہیں ہوگا, گاڑیاں ہوں گی, بجلی نہیں ہوگی, آپ کے بینکوں میں پیسے نہیں ہوں گے, آپ کی جو روٹی ہے وہ ہزاروں روپے میں چلی جائے گی. یہ چیز بڑی خوفناک ہے. لوگوں کو یہ بتائیں دیوالیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. دیوالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم پر سے یہ 22-25 کروڑ کا ملک ہے, خون ریزی ہوگی. لوگ یہ وقت نہ آئے. وقت ہمارے پاس مختصر ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پروگرام کا کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.